अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई थी तो ये हुकूमत जो है वो एक तब्दीली के नारे पर आई थी और बहुत सारे लोगों को जो है वो इससे तवक्कुआत थी। बुनियादी तौर पर जो तब्दीली की बात थी वो यही की जा रही थी और लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इस वजह से इस पार्टी को वोट दिया 2018 के इंतखाबात में कि ये पार्टी जो है वो पाकिस्तान में पहले बरसरे इक़्तिदार रहने वाली पार्टियों से मुख्तलिफ है। यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जो कि स्टेटस को जो है वो तोड़ना चाहती है। इस तब्दीली के सफर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो थे वो नौजवान थे, क्योंकि 2018 के अगर आप इंतखाबात देखें तो इनमें तकरीबन 46 मिलियन वोटर ऐसा था जो कि 18 से 35 साल के दरमियान था। ये लगभग जो है वो 44% वोटर बनता है पाकिस्तान की कुल वोटिंग लिस्टों में जितने भी वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो आम सवाल ये है कि अब जबकि इस तब्दीली को कई माह गुजर चुके हैं तो क्या ये जो नौजवान तबका है, जिस वोटर की मैं बात कर रहा हूं, क्या ये वोटर जो है वो इस तब्दीली से मुतमईन है या नहीं? इस सवाल का जवाब लेने आज मैं एफसी कॉलेज लाहौर में मौजूद हूं, जहां पर हमारे साथ इस कॉलेज के तलबा मौजूद हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद है जनाब सदाकत अब्बासी साहब, मेंबर पार्लियामेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया सदाकत अब्बासी साहब आपके वक्त का। हैदर जमान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, मेरे साथ मौजूद हैं। हैदर जमान साहब थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। और दानियाल चौधरी साहब बैरिस्टर हैं हमारे साथ जो है वो भी मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से। दानियाल थैंक यू सो मच, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। मेरे साथ जो ऑडियंस मौजूद है उनका ताल्लुक जो है वो एफसी कॉलेज से, स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, उनसे भी जो है वो हम बात करेंगे। मगर पहले मैं आगाज़ करना चाहता हूँ जो यहाँ पर हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है उनसे ज़रा पूछ लिया जाए कि जो तब्दीली और तवक्को जो है क्या ये तवक्कुआत पूरी हुई हैं या नहीं। सदाकत अब्बासी साहब, क्या तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा थी, मगर क्या आपकी अपने आप से जो तवक्कुआत थी, आप खुद पहली मरतबा जो है वो पार्लियामेंट में आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस लॉट को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि पार्लियामेंट में तब्दीली की निशानी है, क्या आपकी अपनी तवक्कुआत जो है वो पूरी हुई हैं? देखिए, दो तरह की चीजें हैं, एक तो उसकी पॉलिटिकल साइड है और एक उसकी रियल साइड है। एक तो ऑप्टिक्स है और एक रियल साइड है। मैं इकोनॉमी का मैं स्टूडेंट हूं, मैंने एमफिल इकोनॉमिक्स में किया हुआ है। तो मैं अगर ये देखूं कि एक मुल्क हमें दिया गया जिस मुल्क का टोटल बैरूनी कर्जा तो 90 अरब डॉलर है, लेकिन आखिरी साल का खसारा करंट अकाउंट डेफिसिट 19 अरब 19 बिलियन डॉलर है। आप समझें कि पिछले इस साल में जाने वाली हुकूमत ने 19 अरब डॉलर हमें बंदोबस्त करना है फालतू। अच्छा। उस हालात से लेके आज की खबर यह है कि वो पिछले 8 महीनों में वो खसारा तकरीबन 22% कम हो गया है। अच्छा। उस हवाले से जिस तरह के चैलेंजेस थे, मैं बिल्कुल मुतमिन हूं, इन नौजवानों को मुतमिन करना चाहता हूं, आपके कैमरे के जरिए ऑडियंस को मुतमिन करना चाहता हूं कि वी आर गोइंग ऑन एग्जैक्टली द राइट ट्रैक पर हैं और जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हुई हैं। हैदर जमान कुरैशी साहब, ऑपोजिशन का काम तो होता है वैसे तनकीद करना, मगर जो लोग ये काम कर रहे हैं, अब अब्बासी साहब तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा शानदार जबरदस्त काम कर रहे हैं, क्या आप लोगों को तवक्को थी कि ये इस तरह से काम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान, बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर सच ए वंडरफुल ऑडियंस। फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में आकर बिल्कुल एक अपना एहसास हो रहा है। माय फादर वेंट द ग्रेजुएट। पाकिस्तान के यूथ में बैठ के इनकी बात भी सुनेंगे और अपनी मारूज़ात भी पेश करेंगे। पर आपके सवाल के जवाब में मुख्तसरन मैं कहूँगा, अब्बासी साहब ने यकीनन अपना इज़हार ख्याल किया। देखिए, तवक्कुआत तो हर नई हुकूमत से भी होती हैं, हर नए CEO से भी होती हैं, हर नए रेक्टर से भी होती हैं, हर नए टीचर से भी होती हैं। जब वो आता है तो क्लास बड़ी मुतमईन होती है, लेकिन जब इम्तिहान में स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, और मैं इनकी कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, जब दो स्टूडेंट्स इम्तिहान में जाते हैं, एक होता है जिसने तैयारी नहीं की होती और एक होता है जिसने तैयारी की होती है। कोशिश दोनों ही करते हैं कि हम पास हों, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो हमें इनकी नीयत पर शक नहीं, यकीनन पूरी कौम को भी शक नहीं, लेकिन जो मेजर्स इन्होंने लिए हैं और जो अनसर्टनिटी इकोनॉमी में पैदा की है, उसके नतीजे में यकीनन ये आर्गुमेंट जो इन्होंने दिया है कि डेट बहुत ज्यादा था। कौन से वाले स्टूडेंट हैं ये? वो तैयारी वाले हैं, तैयारी के बगैर वाले हैं?
یہ تو یہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہم تو ان کے ساتھ نہیں تھے, ہم تو صرف کنٹینر پہ دیکھتے تھے کہ یہ کہتے تھے ہم تیار ہیں. تو اب تیاری کا نتیجہ تو پتہ چلتا ہے جب رزلٹ آتا ہے. آپ 8 مہینے میں دیکھیے, 8 مہینے میں آپ کی جو اکانومی جو 5.8% گرو کر رہی تھی اور جس کا ٹارگٹ انہوں نے 6.2% رکھا تھا, وہ اس وقت اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق 3.5% بھی مشکل سے کراس کر پائے گی بائی جون, جس کے ڈائریکٹ نتیجے میں 40 لاکھ لوگ غربت میں چلے جائیں گے اضافی, اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا روزگار چلا جائے گا. آپ کی اکانومک سچویشن جو ہے وہ سٹیگ فلیشن میں چلی گئی ہے, جو کہ بڑی ایک انیوژل ہوتی ہے کہ آپ کی انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے اور گروتھ بھی نیچے جا رہی ہے. اور ان کی پالیسیز جو ہیں بورونگ ریلیٹڈ, انہوں نے کہا 19 ارب ڈالر تھا, تو 19 ارب ڈالر کے لیے سب سے پہلے آپ کو وہ پروگرام لینا چاہیے تھا جو بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ ہوتی ہے, اور وہ آئی ایم ایف سے بہتر نہیں ہوتی. اگر یہ اگست میں چلے جاتے آئی ایم ایف کے پاس, تو آج جو انہوں نے 12 ارب ڈالر لیا ہے سعودی عربیہ, چائنا, یو اے ای سے 3-3.5% پہ, وہ بیلنس آف پیمنٹ میں تو یوز ہی نہیں ہو سکتا. وہ تو غلط ڈیسیجن ہے, اس سے انسرٹنٹی پیدا ہوئی. دانیال, آپ کی کیا توقعات تھیں ان سے؟ دیکھیں, ریگارڈلیس آف بینگ اے پولیٹیشین, میں ایک نوجوان تھا اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بڑا عرصہ ایک افیلیشن رہی, لیکن ہر بندے کی طرح آپ ایک یہ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ جو کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے گالی دیتے ہیں, یہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جب اس ملک میں پیٹرول کی پرائسز انکریز ہوتی ہیں تو آپ کا وزیر اعظم چور ہوتا ہے, جب یہ کہتے تھے کہ جب گیس کی پرائسز انکریز ہوتی ہیں تو آپ کا وزیر اعظم پرائم منسٹر کرپشن کر رہا ہے, جب یہ کہتے تھے کہ ہم جب روپی ڈی ویلیو ہوتا ہے تو اس میں آپ کی غربت کی سطح اوپر جاتی ہے اور غریب بندے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھتے سنتے ہم سے ان میں سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید یہ آ کے اپنا ہوم ورک کر کے آئے ہیں, شاید اسد عمر کو پتا ہے کہ آگے کیا فیوچر پلان کیا ہے, شاید ان کو پتا ہے کہ ان کو اگر جہاز مل گیا تو اس کو اڑانا کس طرح ہے. بٹ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ اگر آج ہم حکومت کی ریالٹیز دیکھیں اور ہم ان کی حقیقت دیکھیں تو مہنگائی کی شرح جس کی یہ بات کرتے ہیں وہ 9%, 9% انفلیشن. بٹ آپ نے کبھی یہ دیکھی جو ہے وہ اکانومی ہے, جیسا قائد زمان صاحب نے بات کی, مین کنسرن جو ہے وہ اکانومی ہی ہے. 8 months, تقریباً 8 ماہ ہو گئے, 8 مہینے بعد جو ہے وہ کیا واقعی یہ رائے قائم کر لینا جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ یہ حکومت آگے نہیں چلنے والی, یا پھر حکومت جو ہے وہ لوگوں کی توقعات پر پورا نہیں اتری؟ اب میں چاہتا ہوں ذرا نوجوانوں سے بات ہو جائے. میرا سوال دانیال صاحب اور قریشی صاحب سے ہے کہ اس قوم نے تو کبھی 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے والی جماعتوں سے حساب نہیں لیا, تو ہم ان کے 8 ماہ پہ ہم ان کو تو کیوں جج کریں گے؟ پہلے تو چودھری صاحب, مخدوم صاحب سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ تو وہ بات ہے کہ خود میاں فصیحت دوسروں کو نصیحت, آپ کی وہ بات ہے. آپ اکانومی پہ بات کر رہے ہیں, آپ اسٹیل ملز کو بند کر کے چلے گئے. 17,000 اسٹیل ملز کے 17,000 ملازمین بے روزگار ہو گئے, اسٹیل ملز بند پڑی ہے. آپ پی آئی اے کو گراؤنڈ کر کے چلے گئے, کیا ہوا؟ کسی نے آپ سے نہیں پوچھا, اور آپ بیٹھ کے یہاں پہ نصیحتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری بات کیا کہتے ہیں, سندھ کی جو صورتحال, میں سندھ سے ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو پچھلے 10 سالوں سے ہو رہا ہے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ وہ ہو جو ہم لوگ بھگت رہے ہیں. اور جو ہے چودھری صاحب نے جو بات کی کہ ہومیوپیتھک اپوزیشن ہونے کی, تو چودھری صاحب یہ بتائیں کہ ہمیں کہ چودھری صاحب آپ لوگوں کی مورل کریڈیبلٹی کیا ہے کہ آپ اس حکومت سے سوال پوچھ سکیں. آپ کے ٹھیک ہے, آپ کے لیڈران جو ہے کرپشن کے الزامات میں جیلوں میں اور وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ہم ہومیوپیتھک اپوزیشن, آپ پوچھیں گے کیسے؟ آپ کے پاس کون سی مورل کریڈیبلٹی ہے کہ آپ ان سے پوچھیں گے؟ دانیال, ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے دو سوال ہو گیا آپ کے لیے. ایک تو یہ سوال آئے گا جی کہ آپ نے اتنے سال حکومت کی, آپ سے کسی نے حساب نہیں مانگا, آپ 8 مہینے بعد ہی ان سے حساب مانگنا شروع ہو گئے. اور دوسرا جو اس نوجوان کا سوال تھا کہ کیا مورل کریڈیبلٹی کیا ہے کہ آپ یہ سوال جو ہے بطور اپوزیشن جو ہے وہ پوچھیں. میں پہلے اگر ان کا سوال پہلے آنسر کر دوں, ہم مورل کیپیبلٹی کی بات کرتے ہیں. ہم جس سال ہم نے حکومت لی, ہمیں ہمارے ایجنڈے میں اگر ہمارا کوئی مینیفیسٹو اٹھائے, مینیفیسٹو منشور جس کی وجہ سے لوگوں نے ہمیں لے کے آئے, وہ 2 چیزیں تھی اس ملک میں. ایک تھی دہشت گردی کا ناسور
اس کو جواب دینا, اس کو ایڈریس کرنا. دوسرا ہمارے منشور میں سب سے بڑی چیز تھی یہ جو بجلی کا بحران. ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے پہلی دفعہ since 1947 the country we live in has been an underdeveloped nation. In our government, in last government, پہلی دفعہ Pakistan was considered to be a developing nation. This is a thing کہ ہم پوری زندگی ایک انڈر ڈیولپڈ نیشن رہے, اور ہم نے 12,000 میگا واٹ دیا, اس بحران کو ختم کیا, لوگوں کو نوکریاں واپس لے کے آئے. لوگ ہمیں کرٹیسائز, ہاں ایک منٹ خالی, کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا. آج اگر ہماری پارٹی کرپشن کے چارجز پہ اگر ہمارے حکمران اندر ہیں, تو پچھلے میں آپ نے کیس میں کیا دیکھا کہ کورٹ نے اس کو سبسائڈ کیا اور اس کو کہا کہ نہ کہ خالی آرڈر سسپینڈ کرتے ہیں, اور اس آرڈر پہ ان کو بیل بھی دی. لیکن آج لوگ جو سوال کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ آپ جواب دیں کہ جب آپ نے لوگوں کو, آپ نے مینیفیسٹو میں 50 لاکھ گھر کہے تھے, نوکریاں کہی تھی, آپ نے کہا تھا مہنگائی ختم کریں گے, آپ نے کہا تھا روپی جب ڈی ویلیو ہوتا ہے 1 روپیہ تو اربوں روپیہ قرض چڑھتا ہے, یہ میں نے اور آپ نے ٹیکس دینا ہے. ہمارا حق ہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کا, اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم سے جواب نکلتے ہیں, اور جب اگر ان کے پاس جواب ہوں گے تو آئیں گے. لیکن ہم ان کی سمت کو کوسچن کرتے ہیں, ہم ان کے ڈائریکشن کو اس لیے کوسچن کرتے ہیں کیونکہ آج ان کی سمت ہی غلط ہے. زبان صاحب دیکھیے, I think he's got the facts wrong. Number one. پہلی بات یہ ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ 2008 سے 2013 تک فیڈرل گورنمنٹ تھی, سٹیل ملز چل رہی تھی. اس کے بعد پی آئی اے, اس وقت پی آئی اے کا 250 ارب لاس تھا, اور تب پی آئی اے ٹرکش ایئر لائنز کے ساتھ کوڈ شیئرنگ کر رہی تھی. پی آئی اے کے روٹس نئے کھل رہے تھے, پی آئی اے کے جہاز اڑ رہے تھے, پی آئی اے واز آن اے ریوائول موڈ. اب میں سندھ کی بات کرتا ہوں. مجھے بتائیں پاکستان کا وہ کون سا پروونس ہے جہاں کے ڈویژن لیول پر ہارٹ کا فری علاج ہو رہا ہے اور این آئی وی سی ڈی ورلڈ کلاس فیسلٹی بن گئی ہے؟ وہ کون سا پروونس ہے جہاں پہ سائبر نائف سرجری, کینسر کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, 50-50 کروڑ روپیہ ایک مریض پہ خرچ ہو رہا ہے فری آف کاسٹ؟ وہ کون سا صوبہ ہے جہاں پہ پاورٹی ایلیویشن کا سندھ گورنمنٹ پروگرام چلا رہی ہے اور 6 لاکھ خواتین جو ہیں جو ہے ان کو پاورٹی انڈیکس سے ہم اوپر لے آئے ہیں؟ ہم ہر جگہ وہاں کام کر رہے ہیں. صرف سندھ has become a soft guinea bag. آپ بلوچستان کی بات کریں, آپ کا کل کے پی کے میں مالم جبہ ریزورٹ کے اوپر جو انویسٹرز نے وہاں 5 اسٹار ہوٹل اور اسکی فیسلٹی بنائی ہے, انہوں نے کہا ہے 5 سال میں ہم کہتے رہے گے ایک سڑک بنا دو, سڑک نہیں بنائی. تو این ایف سی کی وجہ سے کہاں گئے؟ تو ہم سندھ میں کام کر رہے ہیں. ہم نے تھر میں ایئرپورٹ بنایا, ہم نے اینگرو کول کے ساتھ معاہدہ کر کے 600 میگا واٹ پیدا کر رہے ہیں وہاں پہ, اور ہم نے وہاں پہ کام کیا ہے. تو یہ بات نہیں ہے, آسانی ہے, کوئی وہاں جاتا نہیں ہے. آر او پلانٹس لگائے, یہاں لاہور میں بیٹھ کے بات کرنا, لاہور میں بیٹھ کے بات کرنا اور بات ہے, گراؤنڈ کی بات اور ہے. لیکن میں باسی صاحب, ایک تو آپ کو میرے خیال ہے سندھ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھا, بڑا مسکرات. دیکھیے پہلی تو میں جو باتیں سنی, ہمارے جو مسلم لیگ نون کے بھائی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے بجلی بنائی اور بجلی کا بڑا کریڈٹ لیا. آپ کو بتاؤں کہ اس وقت 1500 ارب روپیہ بجلی کا سرکولر ڈیٹ گردشی قرضہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بجلی انہوں نے بنائی ہے وہ مہنگی بنائی ہے, اور جو بیچتے رہے وہ سستی بیچے رہے. آج جو مہنگائی کا بوجھ آپ پہ غریبوں پہ ہے, وہ 1500 ارب ہم نے کہیں سے پے کرنا ہے, آپ نے پے کرنا ہے, میں نے پے کرنا ہے, اور ذریعہ ٹیکس ہے. دوسری بات یہ کہ قریشی صاحب نے بہت ساری باتیں کی نہیں کہ سندھ میں پتہ نہیں, ہمیں اور آپ کو پہلی دفعہ سننے کو مل رہا ہے اتنی کچھ وہاں ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. کبھی کیمرہ جائے, کبھی کوئی ڈیبیٹ جائے, تو ہمیں تو بات نظر نہیں آئی. بہرحال ان کا احترام ہے, یہ بات کر رہے ہیں تو ہم احترام کریں گے. دوسری انہوں نے بات کی کہ جی ہم نے کوئی امن لے کے آئے. امن تو بھائی وہ فوج لے کے آئی ضرب عذب, اور آپ تو پتہ نہیں اس کو خلائی مخلوق کہتے رہے. تو یہ نہ کریں. ایک اور بات, دانیال, ایک اور بات, یہ فیصلے پڑھ کے سناتے رہے ہمیں کہ جو پتہ نہیں کرپشن کے بغیر ان کو سزا ہوگی. جب ضمانت ملتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جی حق و سچ کی فتح ہے, لیکن جب آپ کو وہاں سے سزا ہوتی ہے تو مجھے کیوں نکالا, جج بغل سے بڑے بڑے. یہ مسلم لیگ نون طے کر لے عدالتوں کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے. جب عدالتیں آپ کو بری کرتی ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو حق و سچ کی فتح ہے, لیکن جب سزا ملے تو آپ سڑکوں پہ ججوں کی توہین کرتے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے, جو میں ان کی اکانومی کی بات کروں, یہ بہت بڑے معیشت کے ایکسپرٹ تھے. پی آئی اے اور ایئر بلو وزیر اعظم شاہد خاقان کی, اور پی آئی اے آپ کی میری.
شاہد خاقان وزیر اعظم ہے, ایئر بلو اربوں روپے کے منافع میں ہے اور پی آئی اے 360 ارب کے نقصان میں ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پیچھے کیا ہے, تبھی تو کیس بنتے ہیں. دیکھیں آج بھی آج کے حوالے کا نہیں جواب دے سکتے. تبھی تو یہ لندن فلیٹ کی منی مہنگائی کیوں ہو رہی ہے, انفلیشن کیوں ہو رہی ہے, غریب کیوں دب رہا ہے, اچھا مس مینجمنٹ کیوں ہے. اب میں مہنگائی کا جواب دیتا ہوں. مہنگائی اس لیے ہے میرے بھائی کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو 6,000 ارب قرضہ تھا. اب پتا کتنا قرضہ ہے؟ 30,000 ارب. 60 سال میں 6,000 اور 10 سالوں میں 24,000 روپے. اور وہ قرضے کہاں گئے؟ لندن فلیٹس, سرے محل, وہ فلودے والا, وہ ریڑھی والا, وہ رکشے والا, وہ جن کی وہ جو فوت ہو گئے ان کے اکاؤنٹوں سے اربوں روپے نکل رہے ہیں میرے بھائی. عباسی صاحب, یہ مہنگائی, لوڈ شیڈنگ اور جو ابھی جس طرح سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, شاید اس کا یہ جواب نہیں ہے. اگر ان کی پرفارمنس جو ہے وہ خراب تھی, بٹ 8 مہینے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا کیا ہے, نوجوانوں سے ذرا ہم پوچھیں گے. ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. میں اس وقت ایس سی کالج لاہور میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو طلباء ہیں, نوجوان, وہ موجود ہیں. ہمارا پینل بھی موجود ہے. آج کی ڈیبیٹ جو ہے وہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں کہ کیا خاص طور پر جو پاکستان کے نوجوان طبقے کی توقعات تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے, کیا وہ پوری ہوئی ہیں یا نہیں. میں ذرا آڈینس سے ذرا کچھ اور کوشچنز اور سوالات جو ہے وہ لینا چاہوں گا. جی السلام علیکم دانیال چودھری صاحب. میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ جن میاں محمد نواز شریف کو پاکستان نے 3 دفعہ عزت بخشی اور 3 دفعہ منتخب کر کے وزیر اعظم بنایا, آج انہی کا بیان عالمی عدالت میں پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو کیا ہمیں اس پہ شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہم نے 3 دفعہ ان کو منتخب کیا اور آج انہی کا بیان جو ہے عالمی عدالت میں کلبھوشن یادو کے کیس میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے؟ ان کو اتنی عزت بخشی, عوام نے اتنا پیار دیا, ان کے بچوں نے پاکستان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ یہاں پہ کاروبار کر سکے, یہاں پر وہ رہ سکے, یہاں پہ کوئی اپنی زمینیں بنا سکے, یہاں کے لوگوں کو امپلائمنٹ دے سکے. پہلے میرا کوشچن ہے پی ٹی آئی سے کہ الیکشن کے دوران عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں جو ٹیکس لگاؤں گا نا وہ امیروں پہ لگاؤں گا, امیروں سے پیسہ لے کے غریبوں پہ لگاؤں گا. ابھی تو سارا ٹیکس غریبوں پہ ہی لگ گیا ہے, تو اس کے بارے میں ان کا کمنٹ مطلب کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی والے سے میرا سوال یہ ہے کہ 3 سال پورے ہو گئے, وہاں پہ میٹرو نہیں بن رہا, پشاور میں لوگ خوار ہو رہے ہیں, تو وہ کب تک کمپلیٹ ہوگا؟ ابھی تک اس میں مسئلے چل رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ احتساب کا کوئی نظام نہیں ہے کے پی کے میں. اور ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پنجاب میں ہر 5ویں دن بعد موٹر وے کا افتتاح ہوتا ہے, کہیں وہاں سے موٹر وے بنتی ہے, یہاں سے بنتی. کے پی کے میں آپ کیا لے کے آئے؟ مطلب آپ نے 5 سال حکومت بھی کی ہے اور پھر سے 5 سال آپ کو ملے, کے پی کے لیے آپ آگے کیا لے کے آ رہے اور کیا لے کے آئے ہیں؟ میرا پہلے تو عباسی صاحب سے سوال ہے کہ ہم نے مان لیا ہے, ہم بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ جی پی ایم ایل این بھی بری ہے, پیپلز پارٹی بھی بری ہے, دونوں برے ہیں. اب عباسی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ 11 مئی 2013 کو بھی یہ بات کنفرم تھی اور 2018 کے انتخابات میں بھی یہ کنفرم تھا کہ ہمیں قرضے لینے ہی لینے ہیں. تو پہلے یہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کیوں کہا جاتا ہے, ایک امیچورٹی کا کیوں دیا جاتا ہے ایک سگنل کہ جی ہم نے قرضے نہیں لینے, ہم نے قرضے نہیں لینے, میں بھکاری تھوڑی ہوں, بھیک نہیں مانگنی. مطلب کہ آپ دوسروں کی خارش اور آپ کی خارش اچنگ, مطلب فرق ہے نا. عباس صاحب 3 سال وہ کہتے ہیں میٹرو آپ بنا نہیں سکے, احتساب کا نظام آپ کے پی میں بنا نہیں سکے. دیکھیں احتساب جب ہم صوبے میں ہماری حکومت تھی اور مرکز میں قومی احتساب تھا تو ہمارا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کبھی بھی احتساب نہیں کریں گے, وہ جن دونوں کے لیڈرشپ پہ الزامات ہیں. لہذا ہم نے صوبے کا الگ سے احتساب بیورو بنایا تھا. وہ احتساب سندھ میں بھی نہیں تھا, پنجاب میں بھی نہیں تھا, ہم نے کے پی کے میں بنایا, لیکن وہ کوئی بہت کامیاب نہیں ہو سکا. ہمارا تجربہ ہم نے سر کامیاب نہیں, بالکل فیل ہو گیا. ویری کلیئر, اتنا بڑا تالا لگا دیا تھا, 0% ریٹ ہے. جنرل حامد کو گھر بھیج دیا تھا, اتنا بڑا تالا لگا. میں کوئی بات تسلیم کر رہا ہوں, پھر آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا کہ وہ کوئی بہت کامیاب ہے, ہمارا تجربہ نہیں رہا. آپ وہ شوگر کوٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک بات آپ یقین کر لیں, وہ جو احتساب مسلم لیگ نون کے دور میں کمزور تھا, وہ اس لیے تھا کہ میاں صاحب خود کرپشن کرتے تھے. وہ جو احتساب زرداری صاحب کے دور میں ناکام تھا, زرداری صاحب خود انوالو تھے ان سارے کام میں. ہمارا کے پی کے کا احتساب اس لیے نہیں کمزور تھا
کہ عمران خان انوالو تھے. اب جب ہم مرکز میں آئے تو مرکزی جو احتساب ہے اس کے سارے لاز وہاں اپلائی ہوتے ہیں. اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو وہ میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ احتساب کرے تو پی ٹی آئی کا بھی کرے. جن جیلوں میں میاں صاحب گئے اگر پی ٹی آئی کا بھی کوئی ہے تو جائے گا تو ہم اس کی سپورٹ نہیں کریں گے. دوسری بات آ گئی پشاور میٹرو سے. پشاور میٹرو, پنڈی کی میٹرو بھی بنی, اس کا بھی ٹائم ایکسٹینڈ ہوا. لاہور کی میٹرو بنی, آپ کو پتا ہے ٹائم ایکسٹینڈ ہوا. یہاں اورنج ٹرین بنی ہے, اس کا ٹائم ایکسٹینڈ ہوا. ہماری بھی ایکسٹینڈ نہیں ٹائم پہ, یہاں گھنٹوں میں ہوتا وہاں سالوں میں ہو گیا. سن لینا, پشاور میٹرو کا جو کو پارٹنر ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے, اس کے مطابق اس کی پیس بالکل ٹھیک ہے اور وہ اپنے حساب سے ہے. لیکن اس کے باوجود کہ یہ اگر میٹرو میں لیٹ ہونا ایک بات ہے, یہ بات آپ کو یقین دلا دوں عمران خان کی گورنمنٹ میں کوئی بھی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جس پہ کرپشن کا. میں دانیال میٹرو پہ میں ایک منٹ دانیال سے ذرا پوچھ رہے ہیں. اے ڈی بی جس کا یہ کہہ رہے ہیں, اے ڈی بی وہ ادارہ ہے جو قرضہ دیتا ہے. جنہوں نے فائنانس کیا $110 ملین پشاور میٹرو کو, ان سے انہوں نے $50 ملین اور لیا. وہ کہتے ہیں 100 بسم اللہ اور لیں. قرضہ دینے والا کیوں کہے گا کہ آپ ہم سے قرضہ نہ لیں؟ اور 36 ارب کا پی سی 1 ہے, آج 110 ارب میں وہ میٹرو کمپلیٹ نہیں ہو رہی. تو فیکٹس آر فیکٹس, لوگوں سے غلط بیانی نہ کیا کریں. میٹرو کی انہوں نے تاریخ دے دی 23 مارچ, سال نہیں دیا, تو وہ سال یہ بعد میں دیں گے. دیکھیں کلبھوشن کی بات پہلے اگر میں اس چیز کو آنسر کروں, دیکھیں کلبھوشن کی جو اٹھایا گیا تھا وہ پاکستان میں ایک اخبار کا آرٹیکل اٹھایا گیا تھا جو تب بھی جھوٹ تھا, آج بھی جھوٹ ہے, اور نہ انہوں نے مانا. اور ہمارا کیس یہ ہے کہ انڈیا جو بولتا ہے وہ جھوٹ ہے, اور اس کے اوپر نہ کوئی ریلائی کیا گیا, نہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. جہاں بات تھی نواز شریف کے بچوں کی, جب میاں نواز شریف کو اٹھایا گیا تھا مشرف کے ادوار میں اور بند کیا گیا تھا, تو سب سے پہلے کیا گیا تھا کہ آپ کے بچے اس ملک میں کاروبار کرتے ہیں اور انڈو انفلوئنس کو یوز کرتے ہیں. وہ سارا کچھ چھوڑ کے انہوں نے اپنا برطانیہ اور باہر جب کاروبار شروع کیا, وہ اس لیے کہ کل ہم باہر کاروبار کریں تو ہمارے اوپر یہ دوبارہ اس ملک میں سٹگما نہیں لگے گا کہ اپنے باپ کی کرسی کا غلط استعمال کرتے ہیں. محنت کی, اپنا کام کیا. جی میرا سوال تینوں معزز مہمانوں سے ہے. سر, ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ آپ لوگوں کی مالی جو حالات ہیں وہ بہت کمزور ہیں, اور اس چیز کا اندازہ ان کے اور اس چیز کا اندازہ اس لیجسلیشن سے ہو جاتا ہے جو چند منٹوں میں پنجاب اسمبلی میں پاس ہو گئی تھی. سر مجھے ایک بات کا جواب چاہیے, کیا یہ پاور کوریڈورز میں کبھی غریب کی آواز اور غریب کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی انہی چند منٹوں میں پوری ہو سکتی ہیں؟ یہ جسٹ یہ 400-500 لوگ ہیں, ان کی جسٹ ڈیمانڈز جو ہیں وہ اتنے منٹوں میں پوری ہوتی ہیں. میرا سوال صداقت صاحب سے یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ پولیٹیکل یونینز کو کب بحال کریں گے یونیورسٹیز میں, تاکہ ہم جیسے نوجوان بھی کل کو ملک کی لیڈرشپ سنبھال سکیں, یا پھر ہماری قسمت میں بھٹو, زرداریز اور شریف ہی رہ گئے. Being a regular Pakistani, I have a severe dissatisfaction with the political opportunities available to people like us. جیسے کہ 2018 کے جنرل الیکشنز میں یوتھ کی الیکٹورل ووٹنگ ریپرزنٹیشن سب سے زیادہ تھی, لیکن انکلوسیو پارٹیسپیشن جو ڈیموکریٹک پروسیس میں, اس میں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور جو لیگل فریم ورکس میں اور پالیسیز اور پلانز میں ہمارے سو کال ڈیموکریٹک پروسیس میں جو انکریج کرے گا یوتھ کی پارٹیسپیشن تھرو اے فارمل ڈیموکریٹک پروسیس, تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ از دیر اے ہوپ فار یوتھ ان دی فیوچر؟ صداقت اویس صاحب, نوجوانوں کی انکلوژن کے لیے, نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے سیاسی پارٹیسپیشن کے کیا کوئی پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی پلان ہے؟ اور یہ اسٹوڈنٹ یونین والا جو معاملہ ہے, دیکھیں یہ یوتھ کا جو نعرہ ہے, یوتھ کی انوالومنٹ ہے, لے عمران خان آئے ہیں سیاست میں. اور یہ جو بھائی صاحب نے بات کی کہ لیپ ٹاپ, یہ جو لاہور کا جلسہ ہوا تھا نا 30 اکتوبر کا, اس کے بعد یوتھ ایک اینٹیٹی بنی تھی, پولیٹیکل اینٹیٹی. اس سے پہلے تو کوئی یہ سمجھتا ہی نہیں تھا, یہ تو خاندانوں کے گیٹ, بھائی بہن پھپھی بھتیجا پہ ہی ساری سیاست چل رہی تھی. پی ٹی آئی لے کے آئی پاکستان میں خواتین کی انوالومنٹ. آپ نے دیکھا کہ جلسوں میں ہمارے یہاں خواتین پی ٹی آئی کے فلیگ پینٹ کر کے آتی رہی. مجھے تو آپ نے 8 مہینے میں کیا پلان کیا آپ بتائیں؟ اس پہ آپ جو مرضی اس پہ اپنا پوائنٹ, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے خواتین اور یوتھ کو انوالو کیا. مجھے تو آئی ایس ایف, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن, ہر یونیورسٹی میں ہر سڑک پہ ایکٹیو نظر آئی, میرے الیکشن میں نظر آئی. رہی بات خاندانوں کی, میں آپ کے سامنے مثال ہوں. میرے سامنے ایک وہ شخص تھے جن کے والد اور وہ پچھلے دہائیوں سے سیاست میں تھے, خاقان عباسی صاحب.
اور شاہد خاقان, اور میری کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. میں پی ٹی آئی کے اس مینیفیسٹو سے جہاں عام لوگوں کو موقع دیا, میں نے 12 سال جدوجہد کی اور ملک کے سٹنگ وزیر اعظم کو شکست دے کے یہ مثال قائم کی کہ عام لوگ شریفوں اور زرداریوں کے مقابلے میں آ سکتے ہیں اور الیکشن جیت سکتے ہیں. دیکھیں آج بھی اس کا جواب نہیں دے سکے. یوتھ لون پروگرامز ہو, لیپ ٹاپ سکیم ہو, رکشا سکیم ہو یا کوئی اور اپرچونٹی ہو, مجھے 8 مہینے میں ایک سکیم بتا دیں. ہمارے لیپ ٹاپس انہوں نے دیے, ہماری سکیمز کو انہوں نے انیشیٹ کیا, وہ ہیلتھ پروگرام ہو یا کوئی اور چیز ہو. 8 مہینے میں ایک پروگرام گنوا دیں. لیپ ٹاپ وہ مسلم لیگ نون سے لیتے تھے لیکن ووٹ جا کے پھر پی ٹی آئی کو دیتے تھے. اگر وہ دیتے تھے تو ان لوگوں کا حق ہے, لیکن ہم نے لیپ ٹاپ سے بڑھ کے کچھ کرنا ہوگا ان نوجوانوں کے لیے. پولیٹیکل پارٹیز کی بیس کے اوپر نہیں دیا, ہم نے یوتھ کو دیا, پڑھے لکھے نوجوان کو دیا. آپ نے لیپ ٹاپ دیا, ہم نے ویژن دیا. آپ نے لیپ ٹاپ دیا, ہم نے لوگوں کو تبدیلی کے لیے تیار کیا. اس لیے یوتھ آج بھی پی ٹی آئی کا تبدیلی کے حالت یہ ہے کہ 37 پارلیمنٹری سیکرٹری پنجاب اسمبلی میں بنائے, ایک خاتون نہیں ہے. ہم نے فورن منسٹر بنائی پاکستان کی پہلی خاتون, ہم نے گورنر بنائی, ہم نے ڈی آئی ایس کی چیئرمین بنائی خاتون. سب سے زیادہ ہم نے امپاورمنٹ کی ہے. ہم نے مائنورٹی سینیٹرز بنائے جنرل سیٹس پہ. تو ان کا پیٹ لے کے جھنڈا لے کے بندے ایک نوکری دی انہوں نے, انہوں نے تو رشتہ داروں کو ٹکٹیں دی ہیں. میں نام لے پولیٹیکل پارٹی مراد سعید کو جانتے ہیں, وہ آئی ایس ایف کا پریزیڈنٹ تھا. فاروق حبیب کو جانتے ہیں, آئی ایس ایف کا پریزیڈنٹ تھا. عالمگیر خان کراچی سے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ تھے. آج سارے ہمارے لوگ میں کسی سیاسی خاندان سے نہیں. ہم لوگ اب یہ آخر میں یہی لائے گئے ہیں. آپ کی تو یہاں پنجاب میں ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں, کیسے ہم لائے گئے ہیں, پھر بھی لایا گیا ہے, آپ کو لائے گئے ہیں. کچھ اور کوشچن چیز آپ کو بتاؤں, آج بھی اس 1 گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد آپ کو جواب نہیں ملا. دالیں کیوں مہنگی ہو رہی ہیں, غربت کیوں بڑھ رہی ہے, نوکریاں مہنگی ہو رہی ہیں, کریں گے. آپ کو پیناما میں جھوٹ بولتے رہے, آگے بھی بولیں گے. لندن فلیٹ میں پیسے کے پاس ہیں, پیسے رکشے والے کے پاس. ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. جی قریشی صاحب نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا تھا کہ ہمیں اگست میں پی ٹی آئی کو اگست میں چلا جانا چاہیے تھا. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اگست میں پی ٹی آئی ایم ایف کے پاس جاتی تو جو کنڈیشنز آئی ایم ایف نے دینی تھی وہ بہت زیادہ ہارش ہونی تھی؟ اور دوسرا سوال میرا چودھری صاحب سے ہے کہ آپ نے بات کی ہے کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, پیٹرول کی بھی بات ہوئی ہے, باقی بھی انہوں نے جو روزانہ کے استعمال کی چیزیں ان کا ذکر کیا ہے. ہماری نون لیگ کی جو گورنمنٹ گزری ہے وہ سبسڈی دیتی تھی. ہم اگر بیسکس اگر اکانومی کی سمجھیں تو اس میں یہ سبسڈی وہ گورنمنٹ دے سکتی ہے جن کے پاس سرپلس اماؤنٹ ہو, جن کے پاس جو پیسہ زیادہ ہو اپنے اخراجات سے. اب کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی اتنی مستحکم تھی کہ ہم سبسڈی دے سکتے تھے؟ 8 مہینے ویسے کم ٹائم ہے کچھ ایکسپیکٹ کرنا گورنمنٹ سے. اچھا, they still have time to prove themselves, but جو عمران خان صاحب نے مطلب جب وہ کمپین چلا رہے تھے الیکشن کے لیے تو he was mentioning some سورسز کہ ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے, قرضے نہیں لیں گے ان سے. آج انہی سورسز کو وہ کنسرن کر رہے ہیں, تو اس کے لیے آیا وہ اپنے ووٹ بینک کو سیکیور کرنے کے لیے یہ چیز کر رہے تھے. میرا سوال صداقت عباسی صاحب سے یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا بیوروکریٹک ریفارمز کریں گے ہم. مہاتما عشرت حسین لے کے آئے آپ, اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے کہ جی اس طرح کرنی ہے ہم نے. ایک صاحب تھے ناصر درانی جس کو پوری کمپین میں آپ ان کا نام یوز کرتے رہے ہیں کہ جی ہم نے پولیس بدل دی ہے. تو پنجاب پولیس کیوں نہیں بدلی جا رہی, کیوں بیوروکریٹک ریفارمز نہیں ہو رہی؟ سر میرا سوال ہے پی ٹی آئی ریپرزینٹیو سے کہ انہوں نے ان کا مینیفیسٹو تھا کہ ہم نے امپلائمنٹ کو جو ہے نا وہ انکریز کرنا ہے اور نوجوانوں کو نوکریاں دینی ہیں, لاکھوں کروڑوں دینی ہے. وہ لالی پاپ ہمیں دیا گیا جو ابھی جو ہے نا انڈر دا امبریلا آف پی ٹی آئی گورنمنٹ یہ ہو رہا ہے کہ ایف پی ایس سی میں پچھلے 8 مہینے سے جتنی بھی سیٹس آئی ہیں سب کے پیپرز لیک ہو رہے ہیں اور میرٹوکریسی کی دھجیاں اڑ رہی ہیں. بھائی صاحب آپ کے لیے تو کافی سارے سوال آ گئے میرا خیال ہے. آئی تھنک پیٹرول, اور میں تھوڑا سا ذرا شارٹ کر رہا ہوں, آپ کو سارے ایشوز اس کے اندر آ جائیں گے. وہ ایک نوجوان نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ اس بات کو چھوڑیں کہ اب یہ کتنے خراب تھے, انہوں نے کیا کیا. آپ کو تو لائے اسی لیے گیا تھا کہ اگر یہ خراب ہے تو آپ آگے ٹھیک کر رہے ہیں, تو آپ سے ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ سے سمجھاتا ہوں, اگر آپ کو اکنامکس کی سمجھ ہے
سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا مسئلہ ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ. پچھلے 5 سال بات کرنا پڑ جاتی ہے, پچھلے 5 سال آپ کی ارننگ کا سورس ہے ایکسپورٹ, اور نواز شریف حکومت کے دور میں ایکسپورٹ گرتی رہی بڑھنے کی بجائے اور امپورٹ بڑھتی رہی. اب 19 ارب ڈالر کا جو خسارہ ہے, ہم اس کی پیمنٹس کرنی ہے. پیمنٹس کرنے کے لیے عمران خان کو پورے دنیا میں گھومنا پھرنا پڑا کہ پیسے منگوا کے ان کے لیے دیے جو چیزیں نواز شریف کے دور میں خریدی گئی. ایک خرچہ آپ بتا دیں جو عمران خان صاحب کی حکومت نے فضول خرچی کیا ہو. جتنے ہمیں قرضے لینا پڑ رہے ہیں وہ صرف ان کے قرضوں کی پیمنٹس ہیں اور ان کے سود ہے. انفلیشن ہے, انفلیشن ڈالر کرائسس کی وجہ سے ہے, اور انفلیشن ان قرضوں کی وجہ سے ہے جو قرضے پچھلے 10 سال میں لیے گئے اور کبھی فالودے والے کے پاس, کبھی رکشے والے کے پاس اور کبھی مردوں کے پاس گئے. اچھا, ٹائم کم ہے. عہد زمان صاحب, IMF کے حوالے سے یہاں سے کوشچن آیا تھا کہ اگر ہم چلے جاتے تو کیا شرائط بہت زیادہ سخت نہیں ہوتی ہیں, اور یہی چیز ہماری پچھلی حکومتیں بھی کرتی رہی ہیں. نہیں رحمان, بڑا اچھا سوال تھا, تھینک یو فار دیٹ. دیکھیے IMF کے پاس آپ جاتے ہیں جب آپ کی اکانومی کرائسس میں ہوتی ہے اور بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کا پروگرام ہوتا ہے IMF کا, بنیادی طور پہ کہ آپ کو جو آپ نے امپورٹ ایکسپورٹ کو بیلنس آؤٹ کرنا ہے. وہ رائٹ ٹائم اس لیے تھا کہ اس وقت آپ کا جو ڈالر تھا ڈیویلیو نہیں ہوا تھا, آپ ڈیویلیویشن ابزارب کر سکتے تھے, آپ کی اکانومی شاک لے سکتی تھی, آپ کی ایکسپورٹ سٹیگنیٹ نہیں ہوئی تھی, آن گروتھ پاتھ تھی, یوٹیلٹی پرائسز بڑھائی نہیں گئی تھی. تو اس وقت جو کنڈیشنالٹی تھی وہ اب کہیں زیادہ کڑی ہونی ہے. اب آپ ڈیویلیویشن کر چکے ہیں, 100% بجلی بڑھا چکے ہیں, 144% گیس بڑھا چکے ہیں, 100% ادویات بڑھا چکے ہیں, اور اب جو ڈیویلیویشن آنے جا رہی ہے اس پہ ڈالر 160-70 کا تجاوز کر جائے گا. آپ کی اکانومی ابھی ایبزارب نہیں کر پائی جو پچھلی ڈیویلیویشن ہوئی ہے. اب جب آپ اگلی کنڈیشنالٹی لیں گے وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہیں. دانیال دیکھیں, سبسڈی کی بات ہوئی یہاں, اور میں آخری چیز کو اگر آنسر کرنا چاہوں کہ ہم نے 31 بلین, اگر آپ کیلکولیٹرز بھی رکھیں تو آپ کو پتا ہوگا یہ چیز, ہم نے $31 بلین لون لیا تھا. اس $31 بلین میں سے ہم نے $17 بلین جو ہے وہ ہم نے پرانی حکومتوں کے, پرانے آمروں کے بھی اور ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے بھی ہم نے جو قرضے لیے گئے تھے وہ واپس کیے. 18 بلین, پیچھے رہ گیا 17 بلین. اس 17 بلین میں سے 11 بلین ہم نے لگایا ہم نے ڈیفنس بجٹ کے اوپر, وار آن ٹیررزم کے اوپر, اس ملک کی ڈیولپمنٹ کے اوپر, اور اس کی وجہ سے پاکستان جو 1947 میں سے انڈر ڈیولپڈ نیشن تھا, اس کو ڈیولپنگ نیشن کا سٹیٹس دیا. ہم جنگیں لڑی, ہم نے کیا, ہمارے پاس ان تمام چیزوں کے باوجود جس سال میاں نواز شریف گئے تو $21 بلین ہمارے فورن ریزرو میں تھا, $8 بلین اسٹیٹ بینک کے پاس تھا, اور $6 بلین مارکیٹ میں تھا. اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ, اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ. ہم نے مینج کیا اور ہم نے غریب کے اوپر بجلی کا بحران, ہم نے سبسڈی دی, ہم نے مہنگی بجلی کو سستا بیچا, پیٹرول سستا بیچا لوگوں کو, کیونکہ ہم غریب کو پسنا نہیں چاہتے تھے. یہ تھا بنائی. ان کی مینجمنٹ ہوتی تو آج آپ کو یہاں بیٹھ کے پرانی حکومتوں کے اوپر رو نہ رہے ہوتے, آپ کو جواب دیتے. میں آڈینس سے ذرا کچھ اور کوشچنز اور سوالات جو ہے وہ لینا چاہوں گا. جی, پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے اسپیکٹرم پہ, PPP فالز آن دا سینٹر لیفٹ, ٹھیک ہے, نون لیگ سینٹر رائٹ, تھوڑا فسکلی کنزرویٹو ہیں. آپ PTI کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ایک طرف آپ لوگ دکھاتے ہیں کہ ہم غریبوں کی, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک طرف ایک بہت سوشلسٹ ویو دیتے ہیں. دوسری طرف آپ کا فائنانس منسٹر اسد عمر ہے جو بہت بڑا نیو لبرل ہے, ٹھیک ہے. ساتھ عبدالرزاق داؤد PM کا ایڈوائزر ایک بزنس مین ہے. ایک طرف آپ لوگوں نے ایک سم واٹ آف کوازی اولیگارکی بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ٹیکس بریکس آپ ان کو دے رہے ہیں. یہاں سے آپ 2-4 پروجیکٹس شروع کرتے ہیں, بس شروع کر دیا, وہ شیلٹر بنایا, وہاں پیسے پھینک دیے کہ لوگوں کو دکھائے کہ ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. باقی آپ لوگ وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو پچھلی گورنمنٹس کرتی رہی ہیں. ایک یہ, اور دوسرا ایجوکیشن کا آپ لوگوں نے بہت زیادہ کہا تھا دیں گے, لیکن جب آپ لوگ KP میں بھی تھے وہاں ایجوکیشن ریفارمز جو آپ لوگ لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں جہاد کے ورسز ہے کیا ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا ایجوکیشن جو آپ لوگوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ بنایا تھا وہ پورے ملک کو دینا وہ کیا مناسب ہے؟ اس سے بہتر نہیں کہ آپ جاہل ہی رہنے دیں لوگوں کو. سوال انہوں نے کہا کہ PTI کی پرائورٹی کیا ہے اور وہ رائٹسٹ ہے. PTI کا جو اکنامک ایجنڈا ہے, ہم ویلفیئر اسٹیٹ کے کانسیپٹ میں آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ سینٹر سے تھوڑے سے لیفٹ پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ PTI کوشش کر رہی ہے کہ سارا ٹیکس امیروں پہ لگے اور غریبوں کے لیے ہیلتھ کارڈز, غریبوں کے لیے پاورٹی ایلیویشن, غریبوں کے لیے پناہ گاہیں جو آپ کو شیلٹر ہومز, غریبوں کے لیے
एक सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क नेट उनको दें। बट ये भी एडवाइजर सवाल है कि क्या ये सारे मंसूबे आपके ही हैं या इनके हमारे पुराने? अगर इनके भी कोई अच्छी बात है BISP को रीनेम कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड जिनका स्कीम था उसको रीनेम कर रहे हैं। हमारा टारगेट यह है कि अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया, लिहाजा जो कुछ भी अच्छी बातें हम लेके आगे चलेंगे। एक बड़ा अच्छा सवाल था रिफॉर्म्स का, तो बात सुने, जिस मुसीबत में हमें ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी छोड़ गए कर्जों में और करप्शन में, और अंकल मुशर्रफ अंकल जरदारी और अंकल नवाज शरीफ जिस मुसीबत में हमें छोड़ गए, हम पहले तो फायर फाइटिंग कर रहे हैं कि ये करप्शन के केसेस इनके साइड पे हो, इनसे तो कम से कम काम इसके बाद शुरू हो। ये 4 साल फायर फाइटिंग करेंगे, आप देख लेना। साथ साथ आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू रिजॉल्व हो, इंशाल्लाह यूथ का उस्मान डार के नीचे पूरा प्लान बन रहा है। सर टाइम मेरे पास टाइम साल हो गया, अभी बन रहा है। सिलाई मशीन भी ऐसी चलती है, सिलाई मशीन भी ऐसी चलती है। 5 साल का वादा है, 5 साल हम आगे जाएंगे और ये चीजते ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, हैदर जमान कुरैशी साहब, दानियाल चौधरी साहब। अभी तो हम पीछे जा रहे हैं, आप लोगों का भी आगे पता नहीं कब जाएंगे, अभी तो हम पीछे जा रहे हैं। लोगों का कि बड़े पेशेंस के साथ आपने गुफ्तगू सुनी। बहरहाल हर प्रोग्राम का एक वक्त होता है, वो वक्त जो है वो मेरे पास खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया। मगर ये नौजवानों के साथ इस तरह की नशिस्तें जो है वो हम आइंदा भी आने वाले वक्तों में करते रहेंगे, क्योंकि ये वो तबका है जो शायद अगले आने वाले इंतखाबात में भी सबसे ज्यादा अहम होगा किसी भी सियासी जमात के लिए, और इसीलिए इनके जो इश्यूज हैं, इनका जो सेंटिमेंट है वो एड्रेस करना इन सियासी जमातों के लिए बड़ा ही जरूरी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।